अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आपकी राइटर नावल में असीर मोहब्बत हो गया कि एपिसोड नंबर 33 लेकर हाज़िर हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को एपिसोड अच्छी लगेगी। एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एपिसोड को लाइक कर देना है। कमेंट सेक्शन में बताना भी है आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। तो अभी हम शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नावल का नाम है मैं असीर मोहब्बत हो गया, राइटर मानिया ख़ान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 33। मिलाई तुम इस कमीने से? वैसे बहुत जल्दी नहीं आ गई तुम? क्या तुम्हारे आशिक ने तुम्हारी शादी की खबर सुनकर मुंह तो नहीं मोड़ लिया था तुमसे, जो जल्दी आ गई? उसने जैसे ही घर के दाखिली बड़े गेट को अबूर किया तो बारान खान की मुस्काई आवाज़ उसके कानों से टकराई। बारान खान के अल्फाजों ने उसका सांस रोक दिया था। उसने परेशानी से लॉन की जानिब देखा, जहाँ वो अपने लॉन्ग कोट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तो तुमने मुझ पर नज़र रखवाई थी? तुमने वादा किया था तुम मुझ पर नज़र नहीं रखवाओगे। वो गुस्से से बारान के पास जाकर पूछने लगी। तो बारान की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे पीछे अपने आदमी छोड़ रखे हैं, जो मुझे तुम्हारी खबरें देते हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि तुम किससे मिलने गई थी? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं ना? ज़ाहले जानम, मैं बारान ख़ान हूँ। मैं वादा खिलाफ़ी नहीं करता, और यहाँ तो वादा भी तुमसे किया है, और तुमसे वादा खिलाफ़ी करना तो दूर, इस बारे में सोचने से पहले ही बारान ख़ान ख़ुद को आग लगाना पसंद करेगा। बारान ने ज़ाहले के चेहरे पर लहराती बालों की लट को कान के पीछे करते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया और उसके गुस्से से हुए लाल चेहरे को गौर से देखने लगा। तो तुम कैसे जानते हो मैं कहाँ गई थी? ज़ाहले ने शक भरी निगाहों से देखते पूछा। तो बारान एकदम संजीदा होता पीछे हुआ। मुझे मालूम है यहाँ इटली में तुम सिर्फ उस मेजर को ही जानती हो, और तुम्हें घर से निकलने की बेचैनी भी उससे मिलने के लिए ही थी। मुझे ये बात जानने के लिए किसी जासूस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो तुम्हारी आंखें भी बता देती हैं। वो संजीदगी से कहता आखिर में उसकी आंखों पर फूंक मार गया, जिस पर ज़ाहले ने अपनी पलकों की झालर को गिराते आंखें बंद की थीं। हाँ, सही कहा तुमने। वो है जिससे मैं मिलने गई थी और मिलने जाती रहूँगी। तुम रोक भी नहीं सकोगे मुझे। सुन लिया तुमने? वो डर तो गई थी कि कहीं बारान ग़ज़ीन को नुकसान ना पहुँचाए, मगर फिर बहादुर बनती उसकी आंखों में आंखें डाल कर बोली तो उसकी बहादुरी पर बारान की आंखों में दाद उभरी। वाह, मेरी शेरनी तो बड़ी बहादुर है। लेकिन शेरनी तब ही बहादुर बनती है जब वो जानती हो कि शेर उसकी बहादुरी अपने सामने चलने देगा। सही कहा ना? तुम जहाँ चाहे जाओ, जिससे मर्जी मिलो, मुझे वाकई कोई मसला नहीं। तुम मेरे निकाह में हो, मतलब मेरी हो, तो मुझे डरने या तुम पर रोक टोक करने की ज़रूरत नहीं। बारान खान ऐसे कह रहा था जैसे उसे कोई फ़र्क ना पड़ा हो उसके ग़ज़ीन से मिलने से, मगर दर हकीकत उसे फ़र्क पड़ा था। इसीलिए तो जब से ज़ाहले गई थी तब से लॉन में टहलते उसने ज़ाहले के वापस आने का इंतज़ार किया था, मगर वो ज़ाहले पर रोक टोक करते, उस पर पाबंदियाँ लगाकर उसे और ज़्यादा खुद से दूर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था रेत को सख्ती से पकड़ने पर वो हाथ से निकल जाती है। हो गई तुम्हारी बकवास। तुमने कह दिया और मैंने सुन लिया। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। वो बेपरवाही से कहती वहाँ से अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि बारान बस उसकी पुश्त को देखता रह गया। आह काश, कब ज़ाहले, कब आखिर तुम मेरी मोहब्बत को समझोगी? वो ठंडी आह भरकर कहता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। हुमैरा, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, और कल जब पेरिस पहुंचेंगे तो तुम दारिया और ज़ाहले के साथ शॉपिंग पर चली जाना और उनको उनकी पसंद के ब्राइडल ड्रेसेस ले देना। वो अपना कार्ड हुमैरा के सामने करता बोला तो हुमैरा ने हैरानगी से पहले उसे देखा और फिर उसी हैरानगी से उसके हाथ से क्रेडिट कार्ड पकड़ा था। अच्छा ठीक है, मैं ले जाऊंगी। वो कार्ड को पकड़कर उसे एक नज़र देख कर बोली। हाँ प्लीज़, मुझे और भी काम है, वरना मैं ले जाता हूँ उनको। और हाँ, साथ में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने मेरे लिए भी कोई अच्छा सा ब्लैक कलर का सूट लेकर आना है। बच्चों के लिए भी शॉपिंग कर लेना। वो उसे और हिदायत करने लगा। हुमैरा बस चुपचाप उसकी बातों पर सर हिला रही थी। बारान और जजान के सूट? उसने पूछा। वो अपनी शॉपिंग खुद करेंगे, दावर ने बेड की जानिब जाते बोल कहा।
اوکے ٹھیک ہے، وہ سر ہلا کر کہتی ڈریسنگ ٹیبل کی سائڈ والے ڈرار سے اپنا پاؤچ نکال کر اس میں کارڈ رکھنے لگی، جبکہ اس دوران اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ داور نے سب کے نام لیے شاپنگ کے لیے کہ کس کس کے لیے شاپنگ کرنی ہے، مگر اس کا تو نام بھی نہیں لیا کہ تم بھی کر لینا شاپنگ۔ کیا وہ تھوڑی سی بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی اس کے لیے؟ یہی بات اسے تکلیف دے رہی تھی۔ جبکہ بیڈ پر لیٹا داور بڑے غور سے شیشے میں نظر آتے حمیرہ کے اداس چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ نورے گر جاؤ گی سونے، اتار دو میری ہیل۔ نورے اور رحمان داریہ اور ززان کے کمرے میں کھیل رہے تھے۔ رحمان نے ززان کو گھوڑا بنا رکھا تھا، جبکہ داریہ کی ساری ہیلز کو نکال کر نورے ایک ایک کر انہیں اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں میں ڈال کر چل رہی تھی، اور داریہ کو اس کے گرنے کی فکر لگی تھی۔ نہیں گرتی پھوپھو، نہیں گرتی پھوپھو، وہ مسکرا کر اسے دیکھتی بولی اور پھر سے چلنا شروع کر گئی۔ میری جان کو ہیل پسند ہے؟ داریہ نے بیڈ سے اتر کر نورے کے پاس جا کر نیچے بیٹھتے اسے کندھوں سے تھام کر پوچھا، تو نورے نے پورے جوش سے سر ہلایا۔ ارے بس کر دو مان بیٹا، تمہارا پھپھا تھک گیا ہے۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ گھوڑا بنے ززان کی بیچارگی بھری آواز پر اس نے چہرہ موڑے اسے دیکھا، جو رحمان کو اپنی پیٹھ سے اتار کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ززان، کہ پھپھا کیا ہوتا ہے؟ کتنا عجیب لفظ ہے، اسے یہ بولنا مت سکھاؤ۔ داریہ نے منہ کے زاویے بگاڑتے کہا تو ززان نے اپنے 32 دانتوں کی نمائش کی۔ پھپھو کے شوہر کو پھپھا ہی کہا جاتا ہے، میں تو بس اسی لحاظ سے کہہ رہا تھا، ززان نے مسکرا کر کہا تو داریہ نے نہ میں سر ہلایا۔ تم اور تمہاری باتیں۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے نورے کی جانب متوجہ ہوئی، جو مسکرا کر اپنے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ نورے، میرے بچے کو ہیل چاہیے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو نورے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چلو پھر، پھپھو اپنی جان کے لیے اگلی بار ڈھیر ساری ہیلز لے کر آئیں گی۔ وہ اس کے گال چوم کر بولی تو نورے کی آنکھیں خوشی سے پھیلیں۔ سچی پھپھو؟ سچی پھپھو؟ نورے نے پوچھا تو داریہ نے سر ہلایا۔ ہاں میری جان، اس نے نورے کے گال کھینچ کر کہا تو نورے خوش ہو کر اس کے گلے لگی۔ آپ بہت اچھی ہو پھپھو، آپ بہت اچھی ہو پھپھو، وہ خوش ہو کر بولی۔ پھپھو مجھے کیا لا کر دو گی؟ پھپھو مجھے کیا لا کر دو گی؟ رحمان بھاگ کر داریہ کے پاس جا کر پوچھنے لگا۔ او، میں اپنے بیٹے کے لیے بہت سارے کھلونے لاؤں گی۔ وہ چونکڑی مار کر بیٹھتی، ایک ٹانگ پر نورے اور دوسری پر رحمان کو بٹھاتی رحمان کو پیار کرتی بولی، گاڑیاں، پسٹل اور پالے پالے بوٹ۔ گاڑیاں، پسٹل اور پیارے پیارے بوٹ۔ وہ جلدی سے داریہ کو اپنی خواہشیں بتانے لگا۔ اوکے اوکے، جو میرا بچہ چاہے گا، وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتی بولی تو ززان جو ان کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا خود بھی اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وائفی، تم بچوں سے اتنا پیار کرتی ہو تو ہمارے بچوں سے کتنا کرو گی؟ وہ مسکرا کر بولا تو داریہ کے گال لال ہوئے۔ چپ کر کے بیٹھو بے شرم انسان، بچوں کا تو لحاظ کرو، وہ اس کو گھری ڈالتی بولی تو ززان نے برا سا منہ بنایا۔ وہ داور کے کہے کے مطابق پیرس آتے ہی زاہلے اور داریہ کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی تھی۔ داریہ نے تو خوشی خوشی ساری شاپنگ کی تھی، مگر زاہلے جو ان کے ساتھ بے دلی سے آئی تھی اسی بے دلی سے مال میں پھرتی ڈریسز کو دیکھ رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر حمیرہ نے ہی اسے اپنی پسند کا برائڈل ڈریس لے کر دیا تھا۔ نورے اور رحمان نے بڑی خوشی سے اپنی شاپنگ کی تھی، آخر ان کے چچا اور پھپھو کی شادی تھی۔ حمیرہ نے داور اور رحمان کا 3 پیس سوٹ سیم لیا تھا، مگر اس نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا تھا۔ داور نے کون سا اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی شاپنگ بھی کر لے؟ پھر وہ کیسے کر لیتی شاپنگ؟ داریہ نے تو بہت کہا اس سے کہ وہ اپنا بھی ڈریس لے، مگر وہ بات ٹال کر کسی دوسری طرف اس کا دھیان کر دیتی۔ شاپنگ سے آ کر وہ کافی تھک گئی تھی اور پھر رات بھی ہو گئی تھی ان کو واپسی پر، اس لیے بچوں کو سلاتے ہی وہ خود بھی سو گئی۔ داور، باران، ززان ایک ساتھ ہی گھر واپس آئے تھے۔ آج کا دن ان کے لیے بہت بزی تھا۔ ان کے کل کے فنکشن کے لیے میرج ہال کی ساری تیاری وہ لوگ خود اپنے سامنے کروا کر آئے تھے۔ پھر وہاں سے وہ باران اور ززان کے لیے ڈریس لینے چلے گئے تھے۔ رات کے تقریباً 12 بجے وہ لوگ واپس گھر آئے تھے، اور گھر آتے ہی تینوں کو اپنی بیویاں سوئی ہوئی ملی تھیں۔ کل کا دن بھی بہت بزی ہونے والا تھا، اس لیے وہ خود بھی سو گئے تھے تاکہ صبح جلدی اٹھ سکیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو حمیرہ رحمان اور نورے کو تیار کر کے ان کے کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگا رہی تھی۔
میں اتنی دیر کیسے سو گیا؟ وہ اٹھ کر بیڈ کی بیگ سے ٹیک لگا کر بولا تو حمیرہ اس کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ بچے بھی باپ کو جاگتا دیکھ بھاگ کر بیڈ پر چڑھتے داور سے لپٹ گئے تھے۔ دونوں باپ کی ایک ایک گال پر ہونٹ رکھتے اس کے گلے لگے تو داور کے اندر سکون اترا، جبکہ حمیرہ مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارے مجھے نہیں پتا تھا، میرے بچے اتنا اداس ہو گئے تھے بابا سے، وہ دونوں کی پیٹھ تھپتھپاتا مسکرا کر بولا تو دونوں نے اس کی گردن سے منہ نکال کر اسے دیکھا۔ بابا آپ کہاں تھے کل؟ رحمان نے داور کی بیٹ پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ بابا بزی تھے میری جان، مگر کیا آپ کو پتا ہے ڈیوڈ چاچو آئے ہیں باہر ہوں گے، جاؤ جا کر مل کر آؤ۔ وہ پہلے رحمان کی بات کا جواب دیتا، بعد میں ڈیوڈ کے بارے میں بتانے لگا، جبکہ ڈیوڈ کا سن کر نورے اور رحمان دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ رحمان تو شروع سے ڈیوڈ سے اٹیچ تھا، مگر کچھ دنوں میں ہی ڈیوڈ نے نورے سے اتنا پیار کیا تھا کہ وہ بھی اس سے اٹیچ ہو گئی تھی۔ ہم ابھی مل کر آئے ان سے، نورے اور رحمان خوشی سے کہتے بیڈ سے اتر کر کمرے سے بھاگ گئے اور داور بھی بیڈ سے اترا، جبکہ حمیرہ جو ان تینوں کو آپس میں مگن دیکھ کمرے میں بچوں کے بکھرے کھلونے اٹھانے لگ گئی تھی، اچانک سے داور کو اپنی جانب آتا دیکھ پریشان ہوئی۔ ایک تو آج کل داور اچانک ہی ایسا روپ دکھاتا تھا کہ وہ کانپ جاتی تھی، پھر چاہے وہ روپ رومانٹک ہو یا پھر پوزیسونیس والا۔ شاپنگ کر لی تھی کل؟ وہ اس کے پاس جا کر پوچھنے لگا۔ جی، دارے نے اپنی پسند سے لے لیا تھا ڈریس، مگر زاہلے کو میں نے اپنی پسند سے لے کر دیا تھا کیونکہ وہ خود لے نہیں رہی تھی۔ آپ کو اور رحمان کا سوٹ سیم لیا اور نورے نے بھی اپنی پسند سے فراک لے لی تھی۔ آپ کا کارڈ میرے پاس ہے، میں ابھی دیتی ہوں۔ وہ اسے ساری ڈیٹیل بتاتی اپنے پاؤچ سے کارڈ لانے کے لیے جانے لگی تو داور نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ رکو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا لیا؟ وہ اس کی گرے آنکھوں میں اپنی گرین آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا تو حمیرہ کی گرے آنکھوں میں شکایت ابھری۔ آپ نے کہا ہی نہیں تھا مجھے کہ تم بھی شاپنگ کر لینا۔ وہ چاہتی نہیں تھی مگر پھر بھی شکایت کر گئی تھی۔ میرا کہنا ضروری تھا؟ اس نے حمیرہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے نرمی سے پوچھا تو حمیرہ نے حیران ہوتے اسے دیکھا جو آج بڑی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ جی ضروری تھا، وہ بھی سیدھا بول گئی، جبکہ اس کے ایسے کہنے پر داور مسکرایا۔ میں تمہارا شوہر ہوں میری جان، میرا سارا پیسہ تمہارا ہے، پھر مجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ تم خود بھی شاپنگ کر لینا؟ وہ بھی نرمی سے ہی بات کر رہا تھا، جبکہ اس کی نرمی حمیرہ کا دل دھڑکا رہی تھی۔ مگر آپ کو کہنا چاہیے تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر اس کا لہجہ خود بخود ایک بیوی کی طرح شکایتی ہو گیا تھا آج۔ شاید وجہ داور کی نرمی تھی۔ اچھا بھائی، میری غلطی، مجھے کہنا چاہیے تھا، اور معافی کے طور پر میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، بدلے میں تم معاف کر دینا مجھے۔ وہ اس سے کہتا آخر میں اس کے ماتھے کا بوسہ لیتا دور ہٹا، جبکہ اس کے ماتھے پر بوسہ لینے سے حمیرہ کے پہلے سے تیز دھڑکتے دل نے اور زیادہ تیز رفتار میں دھڑکنا شروع کیا۔ یہ دیکھو، یہ تمہارے لیے۔ میں جانتا تھا تم اپنے لیے کچھ نہیں لاؤ گی، اور سچ کہوں تو میں چاہتا بھی یہی تھا تم کچھ نہ لو اپنے لیے، کیونکہ مجھے تمہارے لیے اپنی پسند سے ڈریس لینا تھا۔ داور ایک بڑا سا ڈریس کا ڈبہ لاتا اسے بیڈ پر رکھتا بولا تو اس کی باتوں پر حمیرہ حیران ہوئی اور اس ڈبے کے پاس پہنچی۔ کھولو اور دیکھ کر بتاؤ تمہیں کیسا لگا ڈریس؟ داور مسکرا کر بولا تو حمیرہ نے ڈبے کا ڈھکن اٹھایا۔ جیسے اس کی نظر ڈریس پر رکھے گئے پمفلٹ پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ یہ تو بہت ہیوی ہے۔ وہ گرے کلر کے ہیوی کام والے ڈریس اور پمفلٹ کو دیکھتی بولی۔ ہاں یہ ہیوی ہے کیونکہ برائڈل ڈریس ہے، وہ مسکرا کر بولا تو حمیرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں کیوں پہنوں گی برائڈل ڈریس؟ ولیمہ تو دارے اور زاہلے کا ہے، اس نے ناسمجھی سے پوچھا تو داور نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ میری بیگم، ولیمہ تو ہمارا بھی نہیں ہوا تھا، تو بس ہمارا ولیمہ بھی ساتھ ہی ہوگا۔ داور کی بات پر حمیرہ بے ہوش ہونے پر آئی تھی۔ کہ کیا سچ میں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تو داور نے مسکرا کر سر ہلاتے آگے ہو کر آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو چھوا، جس سے حمیرہ کے گال لال ہوئے۔ داور، آپ اتنے پیار سے کیوں پیش آ رہے ہیں مجھ سے؟ اور پھر اچانک ہمارا ولیمہ، سب کچھ کنفیوز کر رہا ہے مجھے۔ حمیرہ نے دماغ میں چلتا سوال پوچھ ہی لیا، جبکہ اس کے سوال پر داور کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔
کیونکہ مجھے میری بیوی سے، میرے بچوں کی ماں سے پیار ہو گیا ہے۔ داور کا جواب سن کر حمیرہ کے قدم لڑکھڑائے، مگر داور کے تھامے ہونے کے سبب وہ گرنے سے بچ گئی۔ پیار ہو گیا مجھ سے؟ اس کی حیرانگی سے پوچھنے پر داور کو اس پر بے حد پیار آیا، جس پر وہ بار بار جھکتے اس کے ہونٹوں کو چھونے لگا۔ بہت 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 زیادہ پیار ہو گیا مجھے تم سے، اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ مسکرا کر بولا تو حمیرہ کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ پھیلی، اور وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ چلو اب شرمانا بعد میں، پہلے ڈریس کو دیکھو، اور ایک اور سرپرائز ہے اس میں۔ داور اسے آزاد کرتا بولا تو حمیرہ نے اس کے کہنے پر ڈریس کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک اور ڈریس گرا، جو نورے کے سائز کا تھا اور سیم حمیرہ جیسا تھا۔ حمیرہ اس ڈریس کو اٹھا کر حیران پریشان سی داور کو دیکھنے لگی۔ میں اور رحمان سیم ڈریس پہنیں گے، اور تم اور نورے سیم، داور حمیرہ کی ناک دباتا بولا تو حمیرہ نے شرما کر سر جھٹکا۔ کتنا عجیب لگے گا نا، ہم 2 بچوں کے ساتھ ولیمہ کریں گے، وہ شرماتی بولی تو داور نے کہا لگایا۔ اچھی بات ہے نا، ایسے ہمارے بچے یہ نہیں پوچھیں گے کہ مما بابا آپ کی شادی پر ہم کہاں تھے۔ داور کی بات پر حمیرہ کو بھی ہنسی آئی، اور وہ یوں ہی ہنستے ہوئے داور کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ وہ ناشکری کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کی خود خواہش تھی کہ داور اس کے ساتھ اچھا ہو جائے، اور اب جب وہ اس کے ساتھ ایک نارمل ہسبینڈ کی طرح پیش آ رہا تھا، اسے اپنے پیار کا اظہار کر رہا تھا، تو وہ کیوں نخرے دکھاتی، کیوں اپنے رشتے کو خراب کرتی؟ وہ تو خوش تھی، بہت خوش تھی، کیونکہ اب اس کی فیملی واقعی ایک ریئل فیملی بن گئی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 33۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا ہے آپ لوگوں نے، اور آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا، تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز بھی آپ کو مل جائیں۔ تو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ اللہ حافظ۔